अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा सी। सूरह बकरा की आज आयत नंबर 61 हम पढ़ेंगे। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 3 हमने जब शुरू किया उससे पहले मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था। QC 2 में पहले 5 सफ़ात हमने पढ़े थे QC 2 में, और उसके बाद हमने 6 नंबर पेज से शुरू किया था QC 3 में, जिसमें हम 5 सफ़ात पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक। इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है और हमें पता है कि वो एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो आइए देखते हैं कि ये 5 सफ़ा जो हमने कोर्स 3 में पढ़ने हैं, अपने बाएं हाथ की उंगली पर हम सीखेंगे, बाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 कहलाएगा। यानी कि सफ़ा नंबर 5 तक जैसे हमने QC 2 में पढ़ा था, तो ऐसे ही हाथ अगर हम कर लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अंगूठा दाएं हाथ का ये सफ़ा नंबर 1 था मुसहफ में, फिर ये 5 सफ़ात मुकम्मल हो गए, फिर सफ़ा नंबर बाएं हाथ से सफ़ा नंबर 6 शुरू हुआ। तो आज इंशाल्लाह हम सफ़ा नंबर 8 को मुकम्मल कर लेंगे। आइए इनके इशारात को एक दफ़ा यादा करते हैं। इशारात पहले 2 सफ़ात सफ़ा नंबर 6 और 7 के, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 है फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में हमने याद किया था। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। इसके लिए जो जुमला हमने याद किया था वो भी हमें रिवाइज़ करते रहना चाहिए ताकि हमें ये इशारात याद रहें। फिर सफ़ा नंबर 8 हमने शुरू किया था, उसके इशारात को एक दफ़ा याद करते हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। आइए तारुफ देखते हैं आज के सबक का। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल और होने वाली नेमतों को जिक्र फरमा रहे हैं, और नेमतों के ताल्लुक को लेकर देखें तो बनी इसराइल का जो रद्दअमल था वो क्या था, उसको भी बयान किया जा रहा है आइंदा की आयत के अंदर। तो ये तसलसल चलता आ रहा है बनी इसराइल के तज़किरा। आप देखते आ जा रहे हैं कि तमाम आयत के अंदर बनी इसराइल पर किसी न किसी नेमत का तज़किरा है, और फिर उस नेमत के बदले में उनका जो रद्दअमल है, उनका जो रवैया है, वो क्या है, वो यहाँ पर बयान हो रहा है तमाम आयत के अंदर। तो आज का इशारा है खाने का मुतालबा। तो आइए असबाब देते हैं आज के सबक में। हम आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 61। तो असबाब में सबसे अहम चीज़ ये है कि बनी इसराइल मन और सलवा पर सब्र करने के बजाय अलग अलग किस्म के खानों के ख्वाहिशमंद है। चूँकि उनको तैयारशुदा खाना मिलता था, लेकिन वो उस पर इक्तफा नहीं कर रहे थे, और वो चाहते थे कि हम कोई तब्दीली चाह रहे थे अपने अंदर खाने के एतबार से। तो उनको इससे ये बात हुई कि हमें ये खाना नहीं पसंद, नहीं, हमें और खाना को मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये कह कर कि हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीज़ी की, और जो कुछ अल्लाह ने दिया था उस पर अगर इंसान कनात करे तो उसमें उसकी दुनिया आखिरत की भलाई होती है। तो ये बनी इसराइल का जो रद्दअमल था, उनका रवैया था, जिस तरह के उनके अल्फाज का चुनाव था, वो सारी चीज़ें देखे जाएँ तो हमें भी इससे बड़ा सबक हासिल करना चाहिए कि हम क्या अपने अम्बिया के साथ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, और उनकी जो तालीमात हैं उनके साथ हमारा क्या रवैया है। इससे हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है। आइए देखते हैं आज तो पहले। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हर लाइन के अंदर 2 या उससे कम नए अल्फाज रह जाते हैं औसतन। तो इसमें से बहुत से अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनको हम पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जानते होते हैं। तो आइए इनको सीखते हैं TPI के ज़रिए से। जो इशारात की मदद से हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह ग्रामर को, इससे बहुत आसानी के साथ हम अपनी वोकैब्युलरी में इजाफा करते चले जाएँ। आइए लफ्ज़ी फ़िक्री तर्जुमा देखने से पहले हम आज की जो आयत है इसको सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ترجمہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اِذ جب قُلْتُم تم نے کہا، قَالَ یقولو سے ہم پڑھ چکے ہیں، قَالَ یقولو سے قُلْتا آپ نے کہا، قُلْتُم آپ سب نے کہا، وَإِذْ قُلْتُم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، یہ ان کا قول ہے، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی پر طعام واحد ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ نصبر جو ہے یہ بیسیکلی صبرا یصبرو فعل ہے، اور اس سے ہے نصبرو جمع کا صیغہ آتا ہے، اور جمع کا صیغہ میں نصبرو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر را کے اوپر جو ہے آخر میں زبر آ گیا پیش کی جگہ پہ، تو اس کی ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے اس پہ زبر آیا ہے، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل ہم اسی فارم میں پڑھ لیں گے، اعراب کی حالتیں کچھ پڑھیں گے کہ یہ زبر، یہ ایسی حالتیں ہیں، اس میں بیسک چیز ہم ایسے یہ پڑھیں گے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں آخر کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی فور میں پڑھ لیں گے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ طعام واحد نے ایک کھانے پر، فدع لنا، فدعو فا ادعو، یہ دو ٹکڑے ہیں، فا اور ادعو، فا پس لہذا ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یخرج لنا، اخرجا یخرجو، اسلم یسلم کی طرح فعل ہے، یخرجو تھا یہاں پر، تو یخرجو آخر میں یہ جو ساکن ہوا اس کی بھی کوئی ریزن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اسی فور میں پڑھ لیں گے، یخرج لنا کہ وہ نکال لے، لنا ہمارے لیے، مما اصل میں دو ٹکڑے ہیں، من ما اس سے جو تم بتو جو اگاتی ہے، تم بتو یہ ام باتا یم بتو ہے، ام باتا یم بتو فعل مضارع ہے، اس سے تم بتو انت والا سیگا، اور ایک ہیا والا تم بتو ہوتا ہے، تو جو ہیا والا تم بتو ہے یہاں پر یہ مراد ہے، چونکہ زمین آگے مؤنث کا لفظ آ رہا ہے، الارض تم بتو تو اگاتی ہے زمین، من بقلہا کچھ ترکاری اس کی، من بقلہا یہ تین ٹکڑے ہیں، من بقل اور کچھ ترکاری، بقل کہتے ہیں ترکاری کو، کچھ اس کی ترکاری میں سے، وقصائہا اور ککڑی اس کی، اور ککڑی اس کی، وفومہا اور گندم اس کی، وعدسہا اور مسور اس کی، ہاں مناسب جگہوں پر الارض ہے زمین، یہ واحد مؤنث کا ضمیر ہے، وبصلہا اور پیاز اس کی، یہاں تک آیت کے ٹکڑے کے اندر جو ہے وہ تشریح ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے من سلوا مر رہا تھا ان کو صحرا کے اندر، اور بڑی ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور نبی ان کے جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے ان کے لیے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پانی مانگا گیا تو پانی ان کو مل گیا، وہاں پر چشمے پھوٹ پڑے ان کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری سہولیات ان کو میسر تھی وہاں پر صحرا کے اندر، لیکن بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے آپ کو ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکے جو مصر میں غلامی کے دوران ان میں پیدا ہو چکے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، مگر اپنی بے صبری کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جب فرعون کے پاس رہتے تھے وہاں پر، تو چونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ذہنی طور پر بھی غلام تھے، جسمانی طور پر بھی غلام تھے، تو ان کے اندر ایسی ایسی برے حرکتیں پیدا ہو چکی تھی، برے عقائد ان کے بن چکے تھے، جس کا درست ہونا بہت ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو یہاں پر رکھا تاکہ ان کی کچھ اصلاح ہو جائے اور ان سے وہ عقائد ختم ہو جائیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آگے ان کی قوم سے جو بنی اسرائیل ہے، اس سے اللہ نے بہت سارے انبیاء پیدا کرنے تھے، انبیاء کو اس میں بھیجنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے
بڑی بےصبری تھی اور انہوں نے چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، یعنی ہر وہ کام جو مشکل ہوتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل کی طرف آتے ہی نہیں تھے، اور اتنی زیادہ ان کو سہولیات مل رہی تھیں اور بغیر مانگے مل رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی قدر نہیں کر رہے تھے۔ تو سب سے بڑی جو ان کو سہولت ملی تھی، سب سے بڑی جو ان کے لیے نعمت تھی اللہ کی طرف سے، وہ کیا تھی کہ ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، لیکن اس ہدایت کی وہ قدر نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ ذرا غور کیجیے کہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ مانگیں۔ تو ایک ان کی طرف سے بدتمیزی کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ وہ ایک تو نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، دوسرا کہہ رہے ہیں ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بدتمیزی کے الفاظ ہیں کہ یعنی ہمارے رب بھی کہہ سکتے تھے آپ ہمارے رب سے یہ دعا کریں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک بدتمیزی کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے کچھ چیزیں مانگی ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے زمین سے اگنے والی چیزوں سے ہے، تو وہ چیزیں ہمیں چاہیے، یعنی ان سے ہم کھانا پکا کر کھائیں گے۔ ہم یہ پکی پکائی اور تیار شدہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ہم ہرگز اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ آج کا دوسرا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، قال اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، اتستبدلون، یہ حمزہ ہے کیا کے معنی میں آتا ہے، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا جو کہ ادنا، ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی، بجائے اس چیز کے، با اور الذی دو ٹکڑے ہوں گے، بجائے اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اتستبدلون الذی ہوا ادنا، کیا تم بدلہ میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی، بجائے اس چیز کے، ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے۔ یہ ان سے کوشچن ہے، اہبطوا مصرا، تم اترو کسی شہر میں۔ اب ان کا مطالبہ قبول کرتے فرمایا اہبطوا، تم، ہبطا یہبطو، تم اترو، اور اسی سے اہبط، اہبطو، اہبط، اہبطو، تم سب اترو، فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے، کسی شہر میں، مصر شہر کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّ، پس بے شک، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، فَإِنَّ، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، وہی ہے، سألتم، جو تم نے سوال کیا۔ سألا یسألو، فتح یفتح کا پیٹرن ہے، ہم نے امر یا امر پڑھا تھا حمزہ والا پھر اس طرح سے سألا یسألو، فتح سے سألا یسألو، سألا، سألو، سألتا، سألتو، سألتم، ٹھیک ہے، سألتم، تم سب نے سوال کیا، پھر ماضی میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا۔ اتستبدلون، اللہ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جن کا وہ سوال کر رہے تھے۔ یہ تو واضح بات ہے، ان کو تیار شدہ سب کچھ مل رہا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں مل رہی تھیں، لیکن اب وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے علاوہ اور چیزیں چاہ رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کر رہے تھے، کیونکہ جیسا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ ان کو وہاں تربیت کی غرض سے رکھا گیا تھا کہ تاکہ ان کے جو باطل عقائد ہیں وہ ان کے دل سے نکل جائے، وہ ختم ہو جائے باطل عقائد، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نئی نئی چیزوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت عطا فرمائی۔ سب سے اہم ٹاپک اس میں یہ ہے کہ جو روزی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس پر ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ کا مطالبہ کرنا اور زیادہ کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسی پر قناعت اور اسی پر ہی خوش رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق۔
इहबितू मिस्रन फइन्ना लकुम मा सअलतुम, ये दूसरा टुकड़ा है आयत का। इहबितू मिस्रन, अगर तुम सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी भी शहर में या बस्ती में चले जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजें मिल जाएंगी। इसका पिछली आयत के अंदर तस्करा हुआ था कि बस्ती में जब वो उनको जाने की इजाजत मिली तो वो चले गए बस्ती में, और उनको ये कहा गया था कि तुम जाना है, तुमने तो इस शर्त के साथ जाना है कि इस तरह तुम दाखिल होना है। दाखिल होने के लिए दो शर्तें बयान की गई थी जो हमने इससे पिछले सबक में पढ़ ली हैं कि उन्होंने एक तो अमली तौर पर है और एक कौली तौर पर है कि ऐसे बात करते हुए जाना है, यानी बख्शिश मांगते हुए जाना है, और दूसरा क्या करना है, तुमने आजिज़ी के साथ वहां पर दाखिल होना है। ये उनको शर्त है। तो ये वही बस्ती का वाक़या है कि उनको कहा गया कि तुम बस्ती किसी बस्ती में चले जाओ। यानी कि अगर तुम्हारा मतमा नज़र सिर्फ़ खाने के लिए ज़िंदगी गुज़ारना है, तो ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद सिर्फ़ खाना-पीना ही है, ऐश करना मकसद है, फिर किसी बस्ती में भी चले जाओ। लेकिन यहाँ जो तुम्हें रखा गया है, यहाँ रखने का वो मकसद है अल्लाह ताला का, वो मकसद ये है कि तुम्हें फ़िरौन से निजात दी गई है, और फ़िरौन के पास रहते हुए तुम्हारे जो अकायद ख़राब हो चुके थे, जिन अकायद पर तमाम अमाल की बुनियाद होती है, वो अकायद तुम्हारे चूँकि ख़राब हैं, उनको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से आप लोगों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। अगर तुम उस तरबियत को नहीं मान रहे हो और तुम ज़िंदगी सिर्फ़ ऐशो आराम के लिए गुज़ारना चाहते हो, तो फिर किसी बस्ती में भी चले जाओ। इस ज़िंदगी में अगर हम अपने मकासद में कामयाब होना चाहते हैं या सही तौर पर अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हमें कुछ चीज़ों की कुर्बानी देना पड़े। ये बड़ी अहम बात है कि अगर हम हकीकी तौर पर कामयाबी चाहते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। और वो छोटी हो, बड़ी हो, कुर्बानी देना पड़ेगी। या फजर की नमाज़ के लिए नींद की कुर्बानी, रोज़े के लिए खाने और आराम की कुर्बानी, हज उम्रे के लिए पैसे और आराम की कुर्बानी, कुरान सीखने के लिए वक़्त की कुर्बानी, रिश्तेदारियों को कायम रखने के लिए अना की कुर्बानी, और हलाल कमाई के लिए बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। याद रखिए कि बुलंद मकासद के हसूल के लिए सब्र करने के साथ सख्त मेहनत भी करनी होगी। ये देखिए सारी बातें जो है हम ज़ुबानी कलामी ना करें, हम सारी बातें जानते भी हैं, हम करते भी हैं, लेकिन अमली तौर पर हम सब लोग जो है इस बारे में कमज़ोर हैं। इन तमाम मामलात में जो कि अमाल की बुनियाद है जिस पर हम सब लोग जो है इस पे कमज़ोर हैं। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों के लिए कुछ न कुछ अपनी कुर्बानी दें, क्योंकि इसी पर ही अजर है। ठीक है? फजर की नमाज़ की वजह से जो मिसालें यहाँ पे दी गई हैं, उन हवाले से हम सब लोग कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने वाला बना सकें। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अता किए, मसलन फल, तरकारी, अनाज और गोश्त। इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो हमें नेमतें मुयस्सर हैं और हम उस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। वो शुक्र ज़ुबानी भी करना होगा और अमली तौर पर भी शुक्र करना है। अमली तौर पर शुक्र यही है कि अल्लाह ताला की जो अहकामात है उस पर हम अमल करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह से मदद माँगे कि हम एक बेहतरीन इंसान बनें और ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। और ये सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए से ये दुनिया के मामलात के अंदर तो हम अपनी चुस्तियाँ और हम अपनी जो है ना वो सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब दीन के मामलात आते हैं तो उस वक़्त हमारे अंदर सुस्तियाँ रहती है और हम जो है ना वो हीलो-बहानों का जो है ना वो सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम दीन के मामले में भी आगे बढ़ चल के हिस्सा लेने वाले बन जाएँ। आमीन। एक और हदीस लेते हैं। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भी अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया। ये बात किसी को हासिल नहीं, अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, उसमें भी सवाब है। और जो उसको नुकसान पहुँचा तो सब्र करता है, इसमें भी सवाब है। सब्र और शुक्र जो है ये बहुत अहम अमल हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जो भी नेमतें उस पर हम शुक्र करने वाले बन जाएँ, और जो हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई नुकसान पहुँचे, उस पर हम वावेला करने के बजाय हम उस पर सब्र करें, सब्र पर भी अजर है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आयत के इस हिस्से को दोबारा देखते हैं। क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक में ये जो आयत का हिस्सा था वो हमने मुकम्मल किया। तर्जुमा देखते हैं। और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक खाने पर, लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए वो चीज़ें जो ज़मीन उगाती है, कुछ तरकारी और ककड़ी और गंदम और मसूर और प्याज इसकी। उसने कहा क्या तुम बदलना चाहते हो वो जो अदना है उससे जो बेहतर है, तुम उतरो किसी शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने
سوال کیا. آئیے اسباق کو دعا پلانس کو دیکھتے ہیں. اسباق میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو تیار شدہ کھانا مل رہا تھا، من سلوا، اس پر صبر نہیں کیا بلکہ انہوں نے الگ الگ کھانوں کی فرمائش کی. اور دوسری اہم بات کیا ہے یہاں پہ سیکھی ہم نے کہ انہوں نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ عمل کر کے، یہ بات کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس پر ہمیں قناعت اختیار کرنی ہے، اور اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں. میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں، اس میں میری مدد فرما، مجھے اس کی توفیق عطا فرما. اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے گا تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گا. یعنی کہ اس بات کو سامنے رکھوں گا کہ اگر میں اس تکلیف پر صبر کر رہا ہوں، اس آزمائش پر صبر کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں ہے اور مجھے اس میں ثواب بھی ملے گا. تو انشاءاللہ میں اس پر ہمیشہ صبر کروں گا. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء میں آج کیا ہے؟ طعامن. طعام کہتے ہیں کھانے کو. طعام کھانا ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. اطعمۃ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اطعمہ. طعام واحد ایک کھانا. تو اسماء میں کوئی دوسرے کچھ اس طرح کا اسماء نہیں ہے. آئیے افعال دیکھتے ہیں. 3 حرفی افعال میں سب سے پہلے ہے نصبرا. صبر یصبرو ضربہ کا پیٹرن ہے. صبر یصبرو اصبر صابر. صبر یصبرو تھا تو اسی سے ہے نصبرو. ٹھیک ہے، تو زبر یہاں پر کسی اور وجہ سے آ گئی، وہ ہم اگلے کورس میں پڑھ لیں گے. صبر یصبرو اصبر صابر ڈیش اور صبر. صبر کرنا باب ضربہ ہے اور صیغہ محروف والا فعل ہے. طعام واحد طعیم یطعم اس سے آ سکتا ہے. طعیم یطعم باب سمع یسمع سے ہے کھانا کھانا. طعیم یطعم اطعام طاعم مطعوم طعم. تعامن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور تعامن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے. یہ باب سامعہ ہے 3 حرف والے افعال میں سے. اہبطو ہابط یہبطو یہ بھی ضربہ کا پیٹرن ہے اور یہ صیغہ حرف والا فعل ہے. ہابط اترا، وہ اترا. ہابط یہبطو اہبط ہابط محبوط اور حبوط. اہبط جو ہے امر کا صیغہ ہے، اس سے جمع ہے اہبطو تم سب اترو. اب 3 حرفی افعال میں سے جو کمزور ہیں، جو ہم نے کسی ٹو میں پڑھ لیے تھے، ان میں سے کون سے افعال اس میں آتے ہیں؟ فدعو. ادعو آ گیا. ادعو فعل امر ہے. دعا یدعو سے ہے. دعا یدعو ادعو داعن مدعوف اور دعا. یہاں پر فا ایک الگ سے اس کے ساتھ شامل ہوا اور اصل میں فعل امر ہے ادعو تم پکارو. دعا یدعو ناصرہ کا پیٹرن ہے. دعا یدعو کا باب ناصرہ ہے اور اس کا کوڈ داعی آتا ہے. باب اس کا ہے نون. ناصرہ اور یہ کمزور حرف والا فعل بھی ہے. سالا یسالو باب فاتح ہے اور سین حمزہ لام اس کا مادہ آتا ہے. اس کو حمزہ والا فعل کہتے ہیں اور یہ فاتحہ اس باب سے ہے. سالا یسالو سل سائل مسئول اور سوال اسی سے آتا ہے. سالا سے سالتا سالتو سالتم جمع کا صیغہ ہے مخاطب. اب دیکھتے ہیں مزید فی کے کون سے افعال اس آیت کے اندر آئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. یہاں پر یخرج اخرج یخرجو باب اسلم یسلم. اخرج یخرجو کون سا باب ہے؟ اسلم یسلم کی طرح ہے اور اسلم یسلم کا باب ہم جانتے ہیں کون سا ہے. باب اسلم یسلم کا باب کون سا ہے؟ اسلام اور افعال باب ہے. افعال یہ ہم نے یاد رکھا. ٹھیک ہے جی، باب افعال ہے اور اسلمہ کی طرح ہے تو اسلم اسلم اسلام باب افعال. اخرج یخرج اخراج. اخرج اس نے نکالا، مخرج نکالنے والا، مخرج اخراج. دوسرا فعل ہے تم بتو. امبتا یم بتو یہ بھی اسلمہ کا پیٹرن ہے. امبتا یم بتو یہ بھی باب افعال سے ہی ہے. تو امبتا یم بتو امبت ممبتن ممبتن اور امبات اگانا. تستبدلون حمزہ تو شروع میں کوسچن کے لیے تھا. تستبدلون فعل اصل میں استبدل یستبدل استبدال.
इस्तबदला कौन सा बाब है? इस्तबदला, इस्तफआला, बाब कौन सा आएगा? इस्तिफआल, इसमें बाब है इस्तिफआल, ठीक है। इस्तिफआल, इस्तिबदाल, हमजा सीन ता शुरू में आ रहा है, तो ये बाब इस्तिफआल इस्तिगफार की तरह है। इस्तिगफार, इस्तिकबार, इस्तकबारा, इस्तबदला, इस्तगफारा, ये सारे जितने भी अफ़ाल हैं ये बाब इस्तिफाल से आते हैं। इस्तबदला, यस्तबदिलु, ये हमजा सीन ता जो है ये तलब के लिए आता है, मांगने के लिए आता है। क्या तुम तब्दीली मांगते हो? ये इसका मतलब है। इस्तबदला, यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन, इस्तिबदालुन, ये उस तरह से जैसे हमने पढ़ा था। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफार, यही बात इस्तिफाल है। ये भी हमने मजीद फी के अफ़ाल में से इस आयत में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, जिसमें कुरान का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा सी, 8वें सफ़े में तीसरा इशारा हम पढ़ रहे हैं। इसमें ग्रामर में आज हम एक नया टेबल सीखेंगे, फेल सीखेंगे हम नया, नादा। नादा ये कुरान पाक में रिपीट होकर 48 टाइम तकरीबन यूज़ हुआ है और ये हासबा के वज़न पर है। इससे पहले हम कमज़ोर अफ़ाल पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले कमज़ोर के से पहले हमने सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल पढ़े थे मज़ीद फी के 8 पैटर्न से। और इससे पिछले सबक से हमने वल्ला जब फिर शुरू किया था, तो ये वो फ़ेल शुरू हो चुके हैं जो कि मज़ीद फी से हैं, लेकिन मज़ीद फी के साथ-साथ वो कमज़ोर भी हैं। ये भी उन्हीं 8 पैटर्न पर आने हैं। इससे सबसे पहला फ़ेल हमने जो पढ़ा था वल्ला, वो बाब तफ़ईल से था, अल्लमा की तरह था। अब ये दूसरा जो हम फ़ेल पढ़ रहे हैं नादा, ये हासबा की तरह है। कैसे इस तरह हासबा की तरह है, इसका साउंड कैसे है, इंशाल्लाह उसको आगे देखते हैं। तो कमज़ोर अफ़ाल के साथ-साथ हमने जैसे मज़ीद फ़ी जब शुरू किया, तो मज़ीद फ़ी की डेफ़िनेशन हम जानते हैं। अलिमा से अल्लम बना, सालिमा से अस्लम बना, यानी कि बाज़ दफ़ा मादा के हरूफ में से किसी हरफ को ज़ायद किया जाता है, जैसे अल्लमा में एक लाम ज़ायद कर दिया गया, और कभी मादा के हरूफ के अलावा कोई हरफ ज़ायद होता है, जैसे सालिमा से अस्लम बना। मज़ीद फ़ी में हमने 8 पैटर्न हमने सीखने हैं, बल्कि हम सीख चुके हैं उसको। सेहतमंद अफ़ाल में हम सीख चुके हैं, अब हम कमज़ोर सीख रहे हैं। तो 8 पैटर्न कौन-कौन से हैं? ये एक पोएम भी हमने याद की थी, इसको भी रिपीट करें ज़रा। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा, अगले 3 थे। और कुरान में तदब्बुर कीजिए, तदब्बरा, और आपस में तदारुस कीजिए, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकिलाब, इनकलाबा, एक पोएम है, इसको याद रखें ताकि इससे ये 8 पैटर्न याद रखने में आसानी रहे। आइए इनको और एक तरीके से देखते हैं। ये स्लाइड हम हर ग्रामर के लेसन में देखते रहेंगे, और इसमें हमें आसानी ये है, हमने पहचाना ये है यहाँ पर कि ये जो तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ और इस्तिग़फ़ार लिखे हुए हैं, ये ब्लू कलर में ये मस्दर हैं, और इनका माज़ी आता है अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। और बाब क्या है, मेन पैटर्न कौन से हैं मज़ीद फी के? ये 5 पैटर्न हैं, तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ्तिआल, इस्तिफ़आल। ये 5 पैटर्न हमने याद रखने हैं। तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इस्तिफ़आल, इस्तिफ़ा इफ्तिआल और इस्तिफ़ाल, ठीक है? ये 5 बाब हैं, ये 5 पैटर्न हैं। इस तरह 3 पैटर्न और भी हैं, टोटल हमने 8 पढ़ लिए थे। तो एक है तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल। ये जो ब्लैक कलर में शुरू में लिखे हुए हैं, ये बाब हैं। इसमें से ये सारे के सारे ये 5 ये हो गए हैं। इसका नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये वाले 3 ये बाब हैं। और तदब्बुर, तदारुस और इनकलाब, ये पहला मस्तर है जो हमने इस बाब से पढ़ा है। और आगे जो रेड कलर में आता है वो इसका माजी आता है। माजी का पहला सीगा है तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा। इसी से ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इसी के साउंड पर जो भी अफ़ाल आएंगे उनको हम कहते हैं कि इसी पैटर्न पर वो आ रहे हैं।
आइए ये सीखते हैं कि हमने कमज़ोर अफ़ाल सीखे थे QC2 में, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा वगैरह, ये 4 पैटर्न पर आ रहे थे, फ़ाता, नसरा, ज़रा व समय पर। तो अब हमने सीखने हैं QC3 में जो 8 पैटर्न पढ़ चुके हैं हम लोग, उससे कमज़ोर अफ़ाल कौन-कौन से हैं। सबसे पहले हमने वल्लाह पढ़ लिया था, तो वल्लाह के अंदर कमज़ोर फ़ेल जो था वल्लाह, इसका कमज़ोर हरफ कौन-कौन सा था? वाव और या, 2 कमज़ोर हरूफ उसमें आ रहे थे, वाव, लाम, या उसका मादा था और उसमें 2 कमज़ोर हरफ हैं और उसका हमने कहा था किस वज़न पर आता है वो? अल्लमा की तरह है, ये जैसे अल्लमा का बाब तफ़ईल है, अल्लमा युअल्लिमु तालीम बाब तफ़ईल था। इस तरह वल्लाह का जो बाब है वो भी बाब तफ़ईल है। वो कैसे बना था? वो हमने उसकी डिटेल भी पढ़ ली थी। चला के उसको फिर भी रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब दूसरा बाब हम पढ़ेंगे, दूसरा जो फ़ेल है हम पढ़ लेंगे, एक और बाब है हासबा, अल्लमा हासबा, हासबा युहासिबु मुहासबा, बाब मुफ़ाअला है। पहला बाब तफ़ईल था, दूसरा बाब मुफ़ाअला है। तो बाब मुफ़ाअला से नादा का फ़ेल है जो कि कमज़ोर हर्फ़ वाला फ़ेल है। आइए इसको सीखते हैं। नादा, नादा के अंदर कमज़ोर हर्फ़ कौन-सा है? पहले तो ये बात ये हमने करनी है कि ज़ायद इसमें मज़ीद फ़ी भी है और कमज़ोर भी है। नादा, कम अलिफ़ जो यहाँ पे दरमियान में नज़र आ रहा है, ये रेड रेड कलर में, ये कम ज़्यादा हरफ़ है, यानी कि ये ज़ायद है। तो मादा क्या हुआ? नून, दाल और या। मादा है नून, दाल और या, मादा है नादा उसने पुकारा। ये निदा से निदा देना, पुकारना किसी को। नादा उसने पुकारा। तो दूसरा हरफ़ इसके अंदर जो अलिफ़ है वो ज़ायद है। नादा इहासबा की तरह है, ठीक है? तो हासबा युहासिबु की तरह आता है। अगर तो हम इसको माज़ी को अगर हम सीख लें, तो नादा जो हमें नज़र आया ये असल में क्या है? नादाया, ये क्या है? नादाया हासबा, ठीक है जी? माज़ी इसका इक्वल हो गया, आपको समझ आ गई बात। और यहाँ पर ये भी है कि नादा जो माज़ी का सीगा है, इसके अंदर कितने हरूफ हैं ये हमने हमेशा याद रखना है। इसके अंदर हरफ हैं, एक नून है, फिर अलिफ है, फिर दाल है और फिर अलिफ है। यहाँ पर ये या जस्ट राइटिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है? ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि माज़ी के जो सीगा है नादा, पहला सीगा, इसके अंदर कितने हरूफ हैं और कौन-कौन से हैं? तो आप क्या बताएँगे? नून है, अलिफ है, दाल और अलिफ है, यानी कि 4 हरूफ हैं। 4 में से 3 इसके अपने हैं और 1 ज़ायद है। अलिफ जो दरमियान में नून के बाद है वो ज़ायद है और बाकी 3 इसके अपने हैं, ठीक है? नून, दाल और अलिफ। क्योंकि ये कमज़ोर हरूफ के बारे में हम बार-बार पढ़ चुके हैं कि कमज़ोर हरूफ एक-दूसरे से बदल कर आते रहते हैं और ये कंडीशन हम पहले भी कई अफ़आल में ये ज़िक्र कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था हदा या हदी में हमने बात की थी। इस तरह से हमने और भी इस तरह के कुछ अफ़आल जिसमें ये बात की, ठीक है? वल्लाह में भी ये बात। अच्छा, आइए सीखते हैं हासिबा से हासब बना था। ये सुलासे से मज़ीद भी कैसे बन रहा है ना, ये बता रहे हैं। हासिबा से हासब बना, अलिफ का इज़ाफ़ा हुआ। इस तरह से नादिया से नादा बना, यहाँ पे भी अलिफ का इज़ाफ़ा हुआ। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हासिबा तो माना तकरीबन सेम आ रहा है, लेकिन नादिया का माना सेम नहीं आ रहा। नादा का माना पुकारना है और यहाँ नादिया का माना गिला हुआ, तारुफ हुआ। तो ये सुलासी मुजर्रद जो 3 हरफ़ी अफ़आल हैं, उसमें और मज़ीद फ़ी के अफ़आल का जो है, इसमें आपस में माना का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी? तो नादा जिसको सीखते हैं फ़िल माज़ी। नादा उसने पुकारा, नादा उसने पुकारा। पहले इसको कंपेयर करें हदा के साथ। हमने मज़ीद फ़ी के अंदर जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल हैं, इनको सीखने से पहले हदा के फ़िर के एक दफ़ा हमने इयादा किया था। तो इयादा करने का मकसद क्या था कि इनको सेम बनाने के लिए कि कैसे उसी के साउंड पर तकरीबन आता है। जैसे हदा था, तो नादा साउंड तकरीबन सेम आ रहा है। तो नादऊ है, तो यहाँ पर भी हदऊ है, ज़बर के साथ यहाँ जमा बना हुआ है, यहाँ भी ऐसे ही है। नादईता, हदईता, हदईतु, हदईतुम, हदईतु। तो माज़ी के लिए देखा था नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा। यहाँ ये बात याद रखें कि हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि जब वाहिद के अंदर जो साउंड है उसमें अलिफ का साउंड आखिर में आ रहा हो, तो जमा जब बनती है तो वो ज़बर से बनती है। नादऊ बना, नादू नहीं बनाया गया। नादा उसने पुकारा, नादऊ उन सब ने पुकारा, नादईता आपने पुकारा, नादईतु मैंने पुकारा, नादईतुम आप सब ने पुकारा, नादईना हम सब ने पुकारा। ठीक है जी?
اس کو آگے دوبارہ کرتے ہیں. اب کمپیئر کریں یہاں پر جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا, ولہ سے ولو بنا, اور نادا سے نادو بنا. یہاں پر یہ والی بات بتانا مقصد ہے جو ہم نے پہلے بھی اس لیے کری. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی, جب واحد میں آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع زبر سے. آئیے اس کا ماضی سیکھتے ہیں. نادا, نادو, نادیتا, نادیتو, نادیتم, نادینا. نادینا ہم سب نے پکارا, نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, نادیتا آپ نے پکارا, نادیتو میں نے پکارا, نادیتم نادینا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں تا تو تم نا مضارع کے ماضی کے آخر کے اندر ایسے ہی آ رہا ہے جیسے کہ عام روٹین میں آتا رہتا ہے, اور شروع میں نادا جو ہے نون الف دال اور یا یہ تمام سیغوں کے اندر آ رہا ہے. نادیتا, نادیتو, نادیتم, نادینا. ماضی کے پہلے سیغے میں جو آخر میں الف ہے یہ یا تو نظر آ رہا ہے, یہ تو رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے ہے, لیکن ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ کمزور حروف ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پر جو یا تھا مادہ کا وہ ماضی میں الف سے بدلا ہوا ہے, اور مضارع میں لا کر پھر یا واپس آ جائے گا. اس طرح سے ماضی میں ماضی کے باقی سیغوں میں بھی جیسے نادیتا یہاں پر بھی یا واپس آ گیا ہے, تو مادہ یہاں پہ سمجھ آ گیا کہ سین مادہ تھا نا ہاسبہ میں, یہاں نادا میں بھی نون دال اور یا یہ مادہ ہے, دال اور یا مادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی بول چلو سیکھتے ہیں. حل نادا کیا اس نے پکارا, نام نادا جی ہاں اس نے پکارا. حل نادو کیا ان سب نے پکارا, نام نادو جی ہاں ان سب نے پکارا. لائن سپر جو ہے یہ غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر سیم ہی آنسر آتا ہے, نام کے ساتھ یا دا وغیرہ کے ساتھ. ماضی میں ہو تو وہاں کے ساتھ. حل نادیتا یہاں آپس کی بات ہو رہی ہے, مخاطب سے بات ہو رہی ہے. حل نادیتا کیا آپ نے پکارا, نام نادیتو میں نے پکارا. حل نادیتم کیا آپ سب نے پکارا, نام نادینا جی ہاں ہم سب نے پکارا. عربی بول چال میں اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور لفظ ساتھ ملاتے ہیں. حل نادا اللہ, ملا کے پڑھیں. حل ناد اللہ کیا ترجمہ ہوگا, کیا اس نے پکارا اللہ کو, کیا اس نے پکارا اللہ کو. جواب کیا دیں گے, نام نادا اللہ جی ہاں اس نے پکارا اللہ کو. حل نادو یہاں پر جمع کا جو سیگا اس میں نادو اللہ ایسے ہے, لیکن ملانے کے لیے یہاں پر واو کے اوپر پیش آ گیا ہے نادو اللہ. یہ واو پہ پیش اپنا نہیں ہے بلکہ یہ ملانے کی وجہ سے آیا ہے. نادو لفظ اصل میں. حل نادو اللہ کیا ان سب نے اللہ کو پکارا, نام نادو اللہ جی ہاں ان سب نے اللہ کو پکارا. حل نادیت اللہ کیا آپ نے اللہ کو پکارا, نام نادیت اللہ جی ہاں میں نے اللہ کو پکارا. حل نادیتم اللہ کیا آپ سب نے اللہ کو پکارا. یہاں نادیتم اللہ, میم پر یہاں پر ساکن ہے میم, یہاں پر یہ جو پیش نظر آ رہا ہے یہ ملانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. نام نادینا اللہ جی ہاں ہم سب نے پکارا. الحمدللہ ہم نے ماضی سیکھ لیا اس کا. آئیے اس کو مضارع دیکھتے ہیں. مضارع ینادی یہدی کی طرح, یہدونا تہدی تنادی, یا یہاں اس کا سیم آ رہا ہے ہدا کی طرح. تو مضارع کرتے ہیں. ینادی وہ پکارتا ہے, ینادونا وہ سب پکارتے ہیں, تنادی آپ پکارتے ہیں, انادی میں پکارتا ہوں, تنادونا آپ سب پکارتے ہیں, ننادی ہم سب پکارتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ینادی کے اندر آخر میں یا ہے, یعنی کہ الف کا ساؤنڈ نہیں آ رہا آخر میں, تو اس لیے جمع جو ہے وہ پیش سے بن گیا ہے, زبر سے نہیں بنا, جیسے کہ ماضی میں بنا تھا. اور ینادی میں آ کر آپ کو اس کے روٹیٹر پہ پتہ چل گیا یا جو پہلے والا ہے یہ مضارع کا ہے, اور یہ الف یہاں پر زائد ہے, تو نون دال اور یا اس کا مادہ. آئیے اس کو یہاں پہ یہ کرتے ہیں. یہدی یہدونا یولی یولونا ینادی ینادونا, ہم یہ جتنے بھی ہم نے اب تک پڑھے ان کے سب کی ہم ایک دفعہ ریویژن کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اس کو کمپیئر کرنا آسان ہو. ینادی وہ پکارتا, ینادی ینادونا انادی تنادونا. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ینادی ینادونا تنادی انادی تنادونا ننادی. عربی بول چال میں حل ینادی کیا وہ پکارتا ہے, نام ینادی جی ہاں وہ پکارتا ہے. حل ینادونا کیا وہ سب پکارتے ہیں, نام ینادونا جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں. سیم آنسر آئے گا. جب مخاطب کی بات ہوگی حل تنادی کیا آپ پکارتے ہو, اس کا جواب آئے گا نام انادی جی ہاں
میں پکارتا ہوں. حل تنادونا کیا آپ سب پکارتے ہیں؟ نام ننادی، ننادی دو نون آ جائیں گے، ایک نادا کا ایک نانوں والا آ جائے گا. نام ننادی جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. حل یناد اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کو ساتھ ملا لیں گے. اللہ کیا وہ اللہ کو پکارتا ہے؟ نام یناد اللہ جی ہاں وہ اللہ کو پکارتا ہے. حل ینادون اللہ کیا وہ سب اللہ کو پکارتے ہیں؟ نام ینادون اللہ جی ہاں وہ اللہ کو پکارتے ہیں. حل تناد اللہ کیا آپ اللہ کو پکارتے ہو؟ نام اناد اللہ جی ہاں میں اللہ کو پکارتا ہوں. حل تنادون اللہ کیا آپ سب اللہ کو پکارتے ہیں؟ نام ننادی اللہ جی ہاں ہم سب اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کوئی نہ کوئی اسم ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھنے میں اور ذرا آسانی ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے وہ معنی سمجھ بھی آ جاتا ہے اور ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے. یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے عربی ڈائلاگ کا. جب ڈائلاگ ہم بولتے ہیں تو آسانی بھی آتی ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نئے نئے جملے ہم سیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں. الحمدللہ ماضی کے ساتھ مضارع سیکھ لیا. آئیے اس کا فعل امر بناتے ہیں. نادا ینادی نادی، فعل امر ہے نادی. کیسے بنا ہے نادی؟ کام میں کیا کرنا تھا اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں ماضی سے بنا رہے ہیں تو ماضی کے ساتھ کیا کیا کام کرنا ہے؟ نادا ہے تو جیسا ہم نے بات کی تھی کہ نادا اصل میں جو ماضی ہے یہ کیا تھا؟ یہ ہے نادایا. ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے؟ یہ جو درمیان والا ہوتا ہے نا جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس میں زبر کو زیر سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر کو ساکن کرنا ہے. آخر کو جب ساکن کریں گے تو یہ کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے تو باقی رہتا ہے نادی. باقی امر کیا رہتا ہے؟ نادی. اور اگر ہم مضارع سے بنائیں تو پھر بھی آسان ہے. مضارع کے اندر مضارع کی علامت کو گرایا اور آخر کو ساکن کیا. آخر پہلے سے ساکن ہے اور ساکن ہے اور کمزور حرف بھی ہے تو گر جائے گا تو نادی رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ نادی فعل امر رہ جائے گا. یہ آسان طریقہ ہے فعل مضارع سے بھی اور فعل ماضی سے بھی امر بنانے کا. جیسے اہدی سے اہدو پڑھا تھا، ولی سے ولو پڑھا تھا، نادی سے نادو ہے. یہاں پر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کمزور حروف کے اندر یہ آخر میں جو کمزور حرف ہے وہ گر جاتا ہے. کمزور حرف کے بغیر فعل امر کا واحد سنگولر جو بنے گا وہ کمزور حرف کے بغیر بنے گا. پڑھتے ہیں نادی نادو لا تنادی لا تنادو. عربی بول چال میں ہے نادی تو پکار، انادی میں پکاروں گا یا پکارتا ہوں. فعل امر اور فعل نہیں کا جو جواب ہے وہ فعل مضارع کے متکلم سے آتا ہے، اپنے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے سے. تو آرڈر دیا جا رہا ہے نادو تم سب پکارو، ننادی ہم سب پکاریں گے. جمع کا صیغہ آ گیا. اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، یہ یہاں پہ ٹاپک ہے اور ہم اس میں نہیں کا صیغہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. لا تنادی مطلب کیا کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار. لا انادی یہاں پر لا کے جواب میں لا آ جائے گا، نہیں کا صیغہ اس کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے جمع میں لا تنادو تم سب نہ پکارو، تم سب مت پکارو. لا ننادی ہم سب نہیں پکاریں گے. الحمدللہ. امر اور نہیں بھی ہم نے سیکھا. اب اس کا اسم فاعل سیکھتے ہیں. حاسبہ سے، جیسا حاسبہ سے محاسب بنا تھا اور محاسب بنا تھا، ایسے نادا سے منادن اور منادن. ٹھیک ہے. میم پیش والا تو شروع میں آئے گا ہی فعل امر میں بھی اور پھر نہیں اس میں میم پیش والا اسم فاعل میں بھی آئے گا، اسم مفعول میں بھی آئے گا. تو باقی جو ہے اسم فاعل کے اندر زیر آ جائیں گے اور اسم مفعول میں زبر آ جائیں گے. منادن منادن اور منادن آ جائے گا اسم مفعول. منادن پکارنے والا، منادن جسے پکارا گیا ہو. اب حاسبہ سے ہم نے اس کا مصدر پڑھا تھا محاسبہ، مفاعلہ کی طرح محاسباتن. اور یہاں پہ نادا سے ہے منادات، منادات. جیسے اب اس کو ہم اس طرح دیکھیں محاسباتن ہے تو ہم اس کو ایسے اگر لکھیں سمجھنے کے لیے، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، منادایاتن محاسباتن کی طرح بالکل اس کا سیم ساؤنڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر چونکہ اس میں کمزور حرف آیا ہوا ہے، کمزور حرف آپس میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی الف یا سے یا الف سے یہ بدلتے رہتے ہیں، تو یہاں پر بدلا ہوا ہے
اس لیے یہاں پر اس طرح کا ساؤنڈ آ رہا ہے. تو یہ اس کا مصدر آئے گا منادات. کیا مصدر آئے گا؟ منادات، پکارنا. یہ جیسا آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتایا ہے کہ محاسبہ کی طرح ہی اس کا. تو محاسبات تھا، یہاں پر نادا سے منادات. منادن پکارنے والا، منادن جس کو پکارا جائے، اور منادات پکارنا. حل انت منادن، کیا آپ پکارنے والے ہیں؟ یہ منادن ایسے جیسے ہم منادی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، منادی پکارنے والا، منادی نے ندا دی، منادی، یہ منادی ہی ہے. یہاں پر عربی میں اس کو منادن پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں منادیون ہے. منادی اس کو فاعل کی طرح ہے، لیکن منادی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. حل انت منادن، کیا آپ پکارنے والے ہو؟ نام انا منادن، یہ اسم فاعل کا اشارہ ہے، منادن پکارنے والا ہوں. حل انتم منادون، نام نحنو منادون، منادون ہم سب پکارنے والے ہیں. آئیے مونس سیکھتے ہیں. مونس کے اندر ہم نے پڑھا تھا نادا سے نادت، اور یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی کہ جو صحت مند حروف الافعال ہوتے ہیں اس کے اندر مونس بالکل سیم ہی بن جاتا ہے، کہ جسٹ اس میں ہم آخر میں تا ساکن لگا لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مونس. جیسے ہم نے اس سے پہلے افعال میں کیا پڑھا تھا؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا علامہ سے علمت، علامہ سے علمت پڑھ لیا تھا ہم نے. حاسبہ سے حاسبت پڑھ لیا تھا، صرف تا ساکن کا اضافہ کیا. لیکن جو کمزور افعال ہوتے ہیں، کمزور افعال میں ہم نے یہ بات پڑھ رکھی ہے پہلے بھی، کورس 2 میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اور یہاں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کمزور افعال میں جب ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں تو وہاں پر جو مذکر کے آخر میں کمزور حرف ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ کمزور حرف گر جاتا ہے. یہاں پہ تھا نادا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں، نادا سے نادایا ہے اصل میں، تو نادت بن گیا ہے، مونس بنا ہے نادت، نادت بنا ہے. یہاں پر یہ یا نظر آ رہا ہے نا ماضی میں، یہ یا کمزور حرف تھا اس لیے گر گیا ہے، تو تا ساکن اس کو گرانے کے بعد، ٹھیک ہے. یہ کمزور افعال میں مونس بنانے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں. نادا سے نادت بنا، نادیت نہیں بنا. ٹھیک ہو گیا. آئیے اس کا پورا ٹیبل سیکھتے ہیں. نادا، نادو، نادیتا، نادیتو، نادیتم، نادینا. ینادی، ینادون، تنادی، انادی، تنادون، ننادی. نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو. منادن، منادن، منادات. ہوا نادا، یا نادت. ہوا ینادی، یا تنادی. تو یہ سارا ٹیبل الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے، اس کو آپ سیکھ لیں گے. چھٹاوے دیکھتے ہیں. نادا، ینادی، نادی، منادن، منادن اور مناداتن. نادا پھر ہم نے پڑھ لیا. اب اس کا جلدی سے 3 کوشچن ہم کر لیتے ہیں. پہلا سوال ہے، تم سب پکارو اپنے رب کو. تم سب پکارو، کیا ہے؟ نادی تو پکار، تو پکارو یہ امر ہے نا. نادی، نادو، نادو تم سب پکارو، نادو تم سب پکارو اپنے رب کو. آپ سب پکارا ہے تو ربا، ربکم، ربکم. نادو، نادو ربکم، تم سب پکارو اپنے رب کو. اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ینادی، وہ پکارتا ہے، لل ایمان، ایمان کے لیے. نادا ینادی، وہ پکارتا ہے، لل ایمان، ایمان کے لیے. اس سوال عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل انتم، حل انتم منادون اللہ، کیا تم سب اللہ کو پکارتے ہو، پکارنے والے ہو؟ نام نحنو، نحنو آ رہے گا انتم کی جگہ پر. نحنو، نام نحنو منادون اللہ، نام نحنو آ جائے گا یہاں پر، نام اور آگے آ جائے گا نحن، نام نحنو منادون اللہ. ٹھیک ہے جی. اتنا سوال ہو گیا. اب آخر میں ہم نے نادا کا ٹیبل پڑھ لیا. اس کی طرح ہے لاقا، اس نے ملاقات کی. لاقا کا ٹیبل بھی نادا کی طرح کرنا ہے آپ نے. کتاب کو سامنے رکھنا ہے. جب ورک بک میں یہ لاقا کا ٹیبل فل کرنے لگیں گے تو نادا کا ٹیبل سامنے رکھے کتاب میں، اسی طرز پر لاقا کا ٹیبل فل کرتے جائیں. سیم اسی ساؤنڈ پر ہی اس کا ٹیبل بنے گا. مصدر اس کا تھا ملاقات، ملاقات.
آخر میں کوڈ یاد رکھیں، یہ کوڈ ہر فیل میں ہمیں کام آتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ ڈی۔ 8ویں صفحے کا چوتھا اشارہ ابھی ہم شروع کریں گے، اس میں قرآن کا حصہ سب سے پہلے۔ اور قرآن کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف میں جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا QC 2 سے، تو پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے تھے، اور پہلے 5 صفحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا مضمون تھا، 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہوا، پھر قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا جو سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی تھی۔ QC 3 میں اگلے 5 صفحات انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ٹاپک ہے۔ بنی اسرائیل ایک بڑی قوم گزری ہے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں ان 5 صفحات کے اشارات میں سے آج ہمارا 8واں یہ صفحہ ہے۔ صفحہ نمبر 8 کے اشارات ہے: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تعارف آج کی آیت کا، اس سے پہلی آیات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر ہونے والی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور ان نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ آئیے آج کا جو اشارہ ہے سزا، یہ 8ویں صفحے کا آخری اشارہ ہے۔ تو اسباق دیکھتے ہیں۔ اسباق میں بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ جو پچھلے لیسن میں ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 61، اسی کا ہی تسلسل ہے، اسی آیت کو ہم اس سبق میں مکمل کریں گے۔ گویا ان دونوں اسباق میں ملا کر ایک آیت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اسباق ہیں، آج اس حصے میں جو اسباق ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو برے لوگ تھے ان کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی، اور ایک اہم سبق یہ ہے کہ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ 3 بڑے اہم اسباق ہیں۔ ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں، سزائیں آتی ہیں، ان کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، وہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سزائیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہر لائن میں 2 یا اس سے کم نئے الفاظ اوسطاً ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے الفاظ اس میں ایسے بھی جن کو ہم پہلے سے الحمدللہ جانتے ہیں۔ آئیے آج کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کے قصے کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور شرح دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ وضربت اور ضربت ڈال دی گئی۔ ضربت جو ہے ایک ضربہ یضرب کو ہم فعل پڑھ چکے ہیں، اور ضربہ سے ہم نے پڑھا تھا ضربت، مؤنث کا صیغہ پڑھا تھا، اسی سے ضربت۔ یہ جو ضربت یہ والا اشارہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ مؤنث کا ہے، ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، مؤنث کا صیغہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں یہ فعل مجہول ہے جس کو ہم پیسیو وائس کہتے ہیں، اور ڈال دی گئی۔ ضربہ سے ضربہ پڑھا تھا، اور ضربت سے ضربت، اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، ان پر ذلت ڈال دی گئی، والمسکنۃ اور مسکینت یعنی کہ محتاجی ڈال دی گئی، وباؤ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور باؤ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے۔ با یبیو ویسے اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا بیچنا، اس سے آتا ہے بے غضب غضب کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوٹے غضب کے ساتھ۔ با کہ میں نے ایک اور بھی ہم باب اس پہ پڑھ لیں گے کہ کس باب سے یہ آ رہا ہے، جیسے عبید شراسی بھی با اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر با کا ترجمہ ہے لوٹنا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا تھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اور یہ بدتمیزی کا عمل تھا، انہوں نے بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی۔
تو ظاہر بات ہے یہ جو ان پر اس طرح کے سزائیں آئی تھیں یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہی تھی، ان کے اعمال اس طرح کے تھے۔ تو اللہ کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اور دوسرا انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، جیسے کہ ہم آئندہ آنے والی آیات میں اس کو پڑھ بھی لیں گے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی وجوہات ہی ظاہر بات ہے ان کے بہت گھنونے قسم کے اعمال تھے اور ان کا تسلسل تھا، اور اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما رہے ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ذلت یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، یہ بھی ذلت کا بڑا اہم معنی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت اور اختیارات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بڑا مشاہدہ ہمارے سامنے موجود ہے، آج کے دور پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی، کہ جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور جو اقتدار کے باوجود بھی، طاقت کے باوجود بھی انسان ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ بھی بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی تھا، تو یہاں پر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محتاجی جو ہے رزق کی کمی اور دنیا کی لالچ اور کم ہمتی ہونا، رزق کی کمی یہ محتاجی کو کہا جاتا ہے، اور دنیا کی طرف لالچ، انسان دنیا کی طرف ہی ہر وقت جو ہے وہ راغب ہو، یہ بھی محتاجگی ہے کہ جس میں اس کو دنیا کی لالچ اس قدر پڑ جائے کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس پر آئی ہوئی ہیں اس کی ناشکری کرنے لگ جائے، تو یہ بھی محتاجی ہے اصل میں۔ لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس دنیا اکٹھی ہوتی ہے میں، یعنی جو انسان دنیا میں جو زیادہ مالدار ہوتا ہے، زیادہ جس کے پاس مالا دولت ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب انسان بن گیا ہوں، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور وہ اس کی پھر ہوس جو ختم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی راستے سے اس کے پاس آ رہا ہے، اس کی ہوس نہیں ختم ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس کو مزید بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس اب مجھے بہت ہے، میرے لیے، میری کئی نسلوں کے لیے بھی بہت ہو چکا ہے، اب میں بس کروں، اب تو میں کم از کم اللہ کی طرف آ جاؤں، تو ایسا وہ پھر بھی نہیں کرتا ہے، وہ اسی میں ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ بھی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، انسان اپنے اس میں کچھ نہیں ہے انسان کے بس میں۔ تو جب انسان کوشش ہی نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے اس کو پھر کیسے، تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ سخط یہاں کہا گیا وہ باؤ بے غضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کا تھا، غضب غصے کا تھا، سخط غضب کی پہلی سیڑھی ہے، سخط کا لفظ بھی کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے سخط سے، سخط کہتے ہیں کم غصے کو، تو غضب بہت زیادہ غصے کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں جس میں ذکر آیا ہے سخط کے لفظ کا، یا بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخط سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ کتاب کے اندر یہ کر دی گئی ہے دعا، اس کو یاد کریں، تو سلائڈ میں موجود ہوگی، یہاں سے اس کو دیکھ کر یاد کریں، اور یا پھر آپ کے پاس کئی دعا کی کتابیں ہیں اس سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ دعا ہمیشہ یاد کریں۔ اس میں ترجمہ ہے کہ میں آپ کی رضا، اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔ میں آپ کی حمد اور تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف ہے۔ بہت زبردست دعا ہے، یہ حدیث کے اندر تعلیم فرمائی گئی ہے۔ عام طور پر پڑھ جانا ایک اور دعا بھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یہ تو مشہور دعا ہے، یہ بھی رہتے ہیں، اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی معنی کو دے رہی ہے کہ اللہ میں تم سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آج کے اس حصے کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اس کا یاد ہو جائے ترجمہ بھی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آج کا اگلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے،
یہ جو سزا کا ذکر ہوا اس کے بارے میں ہو رہا ہے، یا یہ جو سزا اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک ہم وہ سب کانو یکفرون انکار کرتے تھے. کانو یکفرون ہم نے پڑھا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہم نے پڑھ لیا ہے، جس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، جس میں کانو فعل ماضی ہوگا اور یکفرون کوئی مضارع ہے. کان یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ اور یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو. یقتلون قاتل یقتلو یقتلون وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق بغیر حق کے، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. ذالکا اور یہ اس وجہ بھی ہے بما عصوا، بما اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی. عصا واحد ہے اور عصوا اس کی جمع آتی ہے فی الماضی میں. عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے. حد سے کانو یعتدون یہ بھی ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے. کانو یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. اللہ نے انہیں سزا دی. کیوں سزا دی گئی؟ یہ سزا اس لیے تھی کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. دوسرا کام کیا کرتے تھے کہ نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے. یہ بھی بہت بڑا عمل تھا ان کی طرف سے ایک نافرمانی کا. وہ سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، یعنی کہ ان نبیوں سے اس قدر نفرت کر رہے ہیں جو ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا. تو ان کو اس قدر ان سے نفرت ہے کہ انہیں وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ان کی اس بات سننا بھی نہیں چاہتے، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا. تو یہ دو اہم باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئی ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دو باتیں جس سے پہ عذاب ہے، ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرنا واضح طور پر، دوسرا انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر ان کی طرف آتے ہیں، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ان کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا عمل تھا، اتنے بڑی یعنی کہ ان کی طرف سے گناہ کا کام تھا. اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ اچانک سے ہی انہوں نے یہ ایسا کار کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تھی. یہ کہیں نہ کہیں سے یہ کام شروع ہوا تھا. اور یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئیں کہ انہوں نے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے. پہلی بہت سے آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے آ رہے تھے. جو بھی ان کی طرف سے حکم ہوتا اس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور اس کو ایسے گویا کہ ٹھکرا دیتے تھے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے. تو گویا کہ اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے تھے، تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے. اس وجہ سے بھی اس کے اندر یہ بات پیدا ہوئی. اور اللہ کے کام کرتا حدود سے تجاوز کرتے تھے. جو اللہ نے حدود کام کی تھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے کئی آیات میں پڑھا بھی اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں ایک یہ بھی آپ نے سنا ہو کہ ان کو کہا جائے گا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. وہ کرتے تھے جو بھی عمل ان کو بتایا جاتا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ اسی کی ہی خلاف ورزی کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جب بستی میں داخلے کے لیے ان کو شرائط بتائی گئی کہ یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے بالکل اس کے الٹ کر کے وہ بستی میں داخل ہو گئے. تو گویا کہ ہر بات کو وہ ازرائے مذاق سمجھ لیتے تھے، اور اس کا یعنی کہ جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی حدود کو تجاوز کر جانا. تو یہ شروع میں یہ کام جب کرتے تھے، اب اس کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی اس سرکشی میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا واضح طور پر انکار کرنے والے بن. اس طرح سن پر یہ تھا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. الحمدللہ آیت ہم نے مکمل کیا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے گئے. اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی، اور یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا تھا. اور اسی وجہ سے آخر میں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اہم بات یہ ہے کہ ان سب کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے یہ شروع ہوا، اور وہ اس قدر اپنے سرکشی میں بڑھ گئے کہ انہوں نے یہاں تک کر لے کے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا.
آئیے دعا ہم مانگتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ ہمیں ذلت اور محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ فرما، کہ ہم پر ایسی ذلت اور محتاجی نہ ڈال، اور ہمیں آپ کے اپنے غضب سے بھی اللہ محفوظ فرما۔ اور آئندہ زندگی کا بیان کرنے کے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ تو آج کے لیسن کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے کم از کم 5 ایسی جو سزائیں ہیں جو قرآن کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، تو آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ کس کس انبیاء کی جو قوم ہے ان پر کیا کیا سزائیں آئی ہیں، وہ آپ نے لکھ کے اس کو اپنے ورک میں شامل کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ آپ نے روین کی کلاس ہوگی، اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے آیات، آیتوں کی جمع ہے، نشانی کو کہتے ہیں۔ آیت جو ہے قرآن کی آیت کو بھی کہا جاتا ہے، آیات نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمع ہے آیات نشانی ہے۔ النبیین، اس کی جمع آتی ہے واحد، اس کی آتی ہے نبیجن، نبیجن واحد آتی ہے۔ نبیجن کی جمع دو طرح سے آتی ہے، ایک نبیوں کی جمع انبیاء بھی ہے، یعنی کہ اس کی جمع آپ یہ کہتے ہیں کہ جمع مکسر بھی آتی ہے، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی جمع بھی آتی ہے، اور اس کی جمع سالم بھی آتی ہے جو بانون سے اور یانون سے آتی ہے، جیسے نبیون اور نبیجینا۔ نبیجن ایسا لفظ ہے کہ جس کی جمع دو طرح سے آتی ہے، جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے۔ افعال میں ہم ثلاثی مجرد میں اندر جو صحت مند حروف والے افعال ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ضرب یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب ہم ضرب یضرب پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غاضبہ یا غضاب، سمیع یا اسماء سے آتا ہے، غاضبہ وہ غصے والا ہوا، یا غضب یہ غضب، غاضب مغضوب اور غضب باب سمیع ہے، اور یہ صحت مند حرف والا فعل ہے۔ پھر اس کے بعد کفر یکفر، اکفر ناصر ینصر سے ہے، اور قتل یقتل، اقتل، قاتل مقتول، قاتل یہ بھی ناصرہ یا نصر سے ہم پڑھ چکے ہیں، فعل جو صحت مند حرف والا فعل ہے، اس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے مادہ میں۔ اب اس کے بعد یہ جو ہم نے افعال پڑھے ہیں، یہ تو ثلاثی مجرد سے وہ افعال تھے جو کہ صحت مند حرف والے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی کمزور حرف والا فعل نہیں ہے۔ اب ثلاثی مجرد یہ 3 حرفی افعال میں سے جو کمزور والے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ کمزور والے میں کون کون سے ہیں؟ ذلہ، ذلہ یذل، ذلہ یذل یہ آتا ہے، ذلہ یذل کی طرح آتا ہے۔ باب ضربہ، باب اس کا کون سا ہوگا؟ ذلہ یذل کا باب ہے ضربہ۔ اور ذلہ یذل یہ جیسے اس کا مادہ ہے زال لام لام، یہ ڈبل حرف والا فعل کہلاتا ہے، یہ باب اس کا ہے ضربہ، باب سے ہے۔ اور اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، ذلہ یذل، ذلہ ذلیل، اور ذل، ذل میں مصدر ہے، اور ذلت میں مصدر، دو طرح مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں اس کے مصدر کہلاتے ہیں۔ باؤ، با یبو، یہ کالا یقولو کی طرح آتا ہے، کالا یقولو کی طرح۔ باؤ، با واو اور حمزہ، اس اعتبار سے یہ حمزہ والا فعل بھی کہلاتا ہے اور کمزور فعل بھی کہلائے گا۔ با واو اور حمزہ مادہ اس کا آتا ہے۔ با یبو وہ لوٹا، با یبو بو، با ان ڈیش اور بوا، بوا میں نے لوٹنا۔ کالا یقولو جب ہم کہتے ہیں یہ کالا یقولو کی طرح، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو باب ہے وہ ناصرہ ہے، باب نون سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عصو، عصا یا عصی، ہدا یا ہدی کی طرح آتا ہے۔ عصا اس نے نافرمانی کی، عصو ان سب نے نافرمانی کی، تو اس کا چھیٹا بھی آئیں گی، عصا یا عصی، اعصی، آسن، آسن۔ اور اس کے بعد اس کا جو اس سے مفعول ہے عصیٌ بھی آتا ہے، معصیٌ، معصیت بھی آتا ہے، اور عصیان اس کا مصدر ہے۔ مصدر اس کا کیا ہے؟ عصیان، نافرمانی کرنا۔ تو آئیے مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں۔ مزید فی کا کوئی بھی فعل اس آیت میں نہیں آیا ہوا، تو انشاءاللہ جب نیکسٹ آیت میں آئیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے جس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کوز 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ ڈی، 8ویں صفحے کا چوتھا اشارہ ہے، اور گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، اقامہ۔ اقامہ قرآن پاک میں تقریباً 80 ٹائم یوز ہوا ہے مختلف شیپ میں، اور یہ مادہ اس کا ہے قاف، واو اور میم۔
अकामा अस्लमा की तरह है, अकामा अस्लमा की तरह है, अस्लमा के वजन पर आता है। और ये कैसे अस्लमा पर है, इंशाल्लाह इसको हम आगे जाकर सीख लेंगे। तो मजीद फ़ी के बारे में ये उसकी डेफिनेशन आप जान चुके हैं, मजीद फ़ी किससे कहते हैं। कभी उस मादे के हरफ में कोई ज़रा किया जाता है और कभी मादे के अलावा किसी और हरफ को ज़रा किया जाता है। और 8 बाब हमने पढ़ लिए हैं, 8 बाब को जानते हैं। इसमें तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़आल, इफ़्तियाल और इस्तिफ़ाल ये 5 हैं। और इसके बाद तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़ियाल ये 8 बाब हम पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको फिर हम कमज़ोर अफ़आल सीखते हैं। आज अस्लमा की तरह है अकामा, अस्लमा की तरह अकामा। अब अस्लमा का बाब है, अस्लमा युस्लिम इस्लाम, बाब है इफ़आल। तो ये गोया आज जो हम फिर पढ़ेंगे अकामा, ये बाब इफ़आल से आता है। अकामा किस बाब से आता है, बाब इफ़आल से आता है। आइए नया फ़ेल सीखते हैं आज अकामा। इसमें शुरू में जो हमज़ा आ रहा है ये हमज़ा ज़ायद है, शुरू में हमज़ा ज़ायद आ गया, इसकी वजह से हम कहते हैं ये मज़ीद फ़ी का फ़ेल है। और ये ऐसे ही जैसा कि हमने फ़ेल पढ़ा था कामा अ, यकूम, हमने फ़ेल पढ़ा था ना, काला यकूलु की तरह कामा यकूमु, काला यकूलु की तरह, कामा यकूमु वो खड़ा हुआ। ठीक है। तो कामा यकूम के अंदर हम जान चुके हैं इसका मादा क्या है, काफ वाव मीम है, काफ वाव मीम है। चूंकि यकूम के अंदर जो माजी में मुजारे में हमने कहा था कि या मुजारे किया, तो काफ वाव मीम इसका पाया जाता है मादा। मादा इसका है काफ वाव और मीम। मादा यहाँ पर भी यही है। तो ज़ाहिर बात इसमें वाव आ रहा है, तो वाव की वजह से हम कहते हैं ये कमजोर हरफ है, वाला फिल है। काफ वाव मीम मादा है इसका। इसी तरह से एक और फेल भी हम आगे जाके पढ़ लेंगे इसी कोर्स में ही, उसमें भी मादा ये होगा लेकिन फेल की शेप और चेंज होगी। गोया हम एक ही मादा से 3 तरह के अफ़आल सीखेंगे। एक हमने QC2 में सीखा कामा यकूमु, काला यकूलु की तरह बाब नसरा से, उसका मादा भी काफ वाव मीम ही था। और अभी हम फेल सीख रहे हैं अकामा यकीम होगा, तो इसमें भी मादा काफ वाव मीम ही है, लेकिन इसमें मजीद भी आ गया है। और इस तरह कुछ इजाफे के साथ हम एक और फेल भी सीखेंगे आगे जाकर इसी कोर्स के आखिरी लेसन से। आइए सीखते हैं अकामा। इसको हम कहते हैं कि ये मजीद फी है, इसमें हमजा ज़ायद किया गया है और कमज़ोर है इसलिए कि इसके दरमियान वाला हरफ कमज़ोर है, जो माजी में हमजा है और मुज़ारे में जाकर ये देखिए बनेगा और चेंज हो जाएगा इससे। तो सालिमा से जैसे असलमा था तो कामा से अकामा बना, सालिमा से असलमा, कामा से अकामा बना गया। तो इसमें भी ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर भी असलमा में हमजा ज़ायद था तो अकामा भी हमजा ज़ायद है। आइए इसका माजी सीखते हैं। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकम तुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया। ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई सबको। अकामा माजी सीखें दोबारा से, अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना। तो शुरू में देख रहे हैं सबके हमजा काफ मीम सबके शुरू में आ रहा है और आखिर में तातु तुम ना का इजाफा है, जैसे कि हमारे तमाम सिगों में हम देखते रहते हैं तमाम अफ़आल में ऐसे। अरबी बोलते हुए इसको सीखते हैं। हल अकामा, क्या उसने कायम किया, क्या उसने कायम किया। नाम अकामा, हल अकामू क्या उन सब ने कायम किया। नाम अकामू जी हाँ उन सब ने कायम किया। हल अकमता क्या आपने कायम किया। नाम अकमतु जी हाँ मैंने कायम किया। हल अकम तुम क्या आप सब ने कायम किया। नाम अकमना जी हाँ हम सब ने कायम किया। अरबी बोलचाल में अब इसको मजीद सीखने के लिए हम माजी के जो अफ़आल है उसके साथ मिलाते हैं। अस्सलात का, अस्सलात का माना है नमाज। क्या तर्जुमा होगा, हल अकाम अस्सलाता क्या उसने नमाज कायम की, क्या उसने नमाज कायम की। नाम अकाम अस्सलाता जी हाँ उससे नमाज कायम की। हल अकामू अस्सलाता क्या उन सब ने नमाज कायम की। तो जवाब में क्या होगा, नाम अकामू अस्सलाता, नाम अकामू अस्सलाता जी हाँ उन सब ने नमाज कायम की। तो लाइन से ऊपर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें सेम ही आंसर आ जाता है। आइए आप अपने बारे में बात करते हैं। हल अकमत अस्सलाता, हल अकमता अस्सलाता क्या आपने नमाज कायम की। तो ता का जवाब तू से आ जाएगा, नाम अकमतु अस्सलाता जी हाँ मैंने नमाज कायम की। हल अकमतुमुस्सलाता
ये असल में अकम तुम है, ये मीम के ऊपर जो पेश आया है, ये पेश मिलाने की वजह से आया है। हल अकम तुमुस्सलाता, क्या आप सबने नमाज कायम की? नाम अकम ना सलाता, जी हाँ हम सबने नमाज कायम की, अल्हम्दुलिल्लाह। माजी को अरबी बोलचाल में हमने सीखा, अब इसका मुजारे सीखते हैं। अकामा का मुजारे है युकीमु। अकामा का मुजारे क्या है? युकीमु, युकीमूना, युकीमु, युकीमूना। युकीमु वो कायम करता है, युकीमूना वो सब कायम करते हैं, तुकीमु आप कायम करते हैं, उकीमु मैं काम करता हूँ, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं, नुकीमु हम सब कायम करते हैं। याद रखिए जब हम टेबल्स पढ़ते हैं तो टेबल्स में जैसा कि इशारात हमें आना चाहिए, ये माजी के इशारात हैं, ये गायब के हैं, ये मुखातब के हैं, ये मुतकल्लिम के हैं, और फिर आगे मुजारे के ऊपर की तरफ इशारात होते हैं। जैसे हमें इशारात याद होने ज़रूरी हैं, इस तरह से हमें इन अल्फाज का तर्जमा भी मालूम होना ज़रूरी है। हमारी अंडरस्टैंडिंग तर्जमे के हवाले से भी बेहतर होनी चाहिए। इसलिए कि अगर किसी जगह हमें उर्दू में पूछ लिया जाए, हम सब कायम करते हैं, तो क्या तर्जमा होगा? हमें तो अगर तर्जमा नहीं आता होगा तो हम उसको कैसे अरबी बनाएँगे, उर्दू से अरबी कैसे बनाएँगे, तो मुश्किल हो जाएगी। या हमें अरबी पूछ ली जाए तो हम उसका तर्जमा नहीं कर सकेंगे, इसलिए मुश्किल होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें अरबी अल्फाज के साथ-साथ उनका तर्जमा भी याद करना है। युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। यहाँ एक अहम बात ये है, इस टेबल के आप देख रहे हैं कि आपने कामा यकूमो के बारे में बात की थी, जब काला यकूलू का टेबल हमने पढ़ा था, उस वक़्त कहा था कि माज़ी के अंदर अगर अलिफ आता है तो वो अलिफ असल में वाव होगा, या होगा। यहाँ पर जब हम आए हैं मुज़ारे में, वहाँ ये कहा था मुज़ारे में पता चल जाता है। यहाँ मुज़ारे में जो है ये तो काफ या मीम है, तो क्या इसका मादा काफ या मीम होगा? नहीं, मादा इसका काफ या मीम, माना मादा हमने पढ़ लिया कि मादा इसका काफ वाव मीम है। तो कमज़ोर अफ़आल के सिलसिले में जो हम कमज़ोर हरूफ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये कमज़ोर हरूफ आपस में बदलते रहते हैं। माज़ी में जो कमज़ोर हरफ अलिफ था, जहाँ पर मुज़ारे में आकर वो या बन चुका हुआ है। मुज़ारे के तमाम सीगों में वो या नज़र आ रहा है। एक्चुअल में वो या भी नहीं है, बल्कि वो मादा का हरफ या नहीं है, बल्कि वो वाव है। तो वो वाव से यहाँ पर तो बदला हुआ है। इसलिए इसका मादा हमने जो किसी टू में पढ़ लिया है, कामा यकुम का काफ वाव मीम ही मादा है, यहाँ पर ये तब्दील हुआ है आपसे, ठीक है। अरबी बोलचा देखते हैं, हल युकीमु क्या वो कायम करता है? नाम युकीमु जी हाँ वो कायम करता है। हल युकीमुना क्या वो सब कायम करते हैं? नाम युकीमुना जी हाँ वो सब कायम करते हैं। हल तुकीमु क्या आप कायम करते हो? नाम उकीमु जी हाँ मैं कायम करता हूँ। हल तुकीमूना क्या आप सब कायम करते हैं? नाम नुकीमु जी हाँ हम सब कायम करते हैं। तो कायम करने के साथ नमाज का लफ्ज़ आ जाता है, तो यहाँ पे भी हम अरबी बोलचाल में मुज़ारे के साथ भी लगा लेते हैं नमाज का लफ्ज़। हल युकीमुस्सलाता क्या वो नमाज कायम करता है? नाम युकीमुस्सलाता जी हाँ वो नमाज कायम करता है। हम अच्छा गुमान रखेंगे इसलिए हम कहते हैं नाम, बोलते हैं जी हाँ वो नमाज कायम करता है। हल युकीमूनस्सलाता क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? नाम युकीमूना अस्सलाता जी हाँ वो सब नमाज कायम करते हैं। हल तुकीमुस्सलाता क्या आप नमाज कायम करते हो? नाम उकीमुस्सलाता जी हाँ मैं नमाज कायम करता हूँ। हल तुकीमूनस्सलाता क्या आप सब नमाज कायम करते हैं? नाम नुकीमु अस्सलाता जी हाँ हम सब नमाज कायम करते हैं। तो हमने एक इस्म को साथ मिलाकर अरबी बोलचाल के अंदर और इजाफ़ा किया, और इसके माना को मज़ीद अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अकामा का माना क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीखते हैं इसका फ़िल अमर कैसे बनता है। फ़िल अमर के 2 बनाने के तरीके हैं, जैसे कि हमने बताया था कि फ़िल माज़ी से बन सकता है और फ़िल मुज़ारे से भी बन सकता है। फ़िल मुज़ारे से तो वही तरीक़ाकार जो हम ऑलरेडी सीखते आए हैं, कि फ़िल मुज़ारे के अंदर हम क्या करते हैं, पहले मुज़ारे की अलामत को गिराते हैं और आखिर को साकिन करते हैं। आखिर को जब हम साकिन करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, कीम। या भी साकिन हो गया और मीम भी साकिन हो गया। तो 2 साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाते हैं, तो एक साकिन को गिराना पड़ेगा। तो गिरने के लिए फिर जो या है, जो कि कमज़ोर हरफ था, वो गिर गया, तो बाकी पीछे रह गया है किम। किम रह जाता है बाकी पीछे। तो किम के लिए जो हमज़ा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे कि अकीम हमज़ा यहाँ पे इज़ाफ़ा कर दिया है।
اور اگر ہم اس کو مضارع سے بنائے، ماضی سے بنائے تو اور زیادہ آسان ہے. ماضی سے بن سکتا ہے. کیسے ماضی سے بنتا ہے کہ اسی طرح سے حمزہ برقرار رہے گا. حمزہ اقامہ، اقامہ تھا، آخر کو یہاں پر ساکن کیا ہے. آخر کو ساکن کریں گے تو الف بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے. دو ساکن ہونے کی وجہ سے یہ الف جو ہے نا یہ گر جائے گا یہاں پہ. اور یہاں پر یہ جو تھا نا ہمارے پاس اس کو ہم کہہ سکتے تھے فا کلمہ، اس کو ہم نے زیر سے بدلا، اکیم بنا تھا. اس طرح ماضی سے بھی بن گیا، اقامہ سے اکیم بن گیا، اور مضارع میں یقیمو سے بھی اکیم بن سکتا ہے. دو طریقے ہیں فعل امر بنانے. اکیم تو قائم کر، اکیمو تم سب قائم کرو، لا تقیم مت قائم کر، لا تقیمو مت قائم کرو. اکیم الصلاۃ یہ اسی سے آتا ہے اکیمو تم سب قائم کرو، فعل امر کا صیغہ ہے جمع کا. اکیم تو قائم کر، اقیمو میں قائم کروں گا. فعل امر اور فعل نہیں کا جواب فعل متکلم سے آتا ہے، متکلم کا صیغہ ذکر کریں گے. اکیمو تم سب قائم کرو، یہ آرڈر دیا گیا ہے تو نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ تو نماز قائم کر. اقیم فعل امر ہے، اصل میں ملانے کے لیے جنم میم کے نیچے زیر آ گیا ہے. جواب میں آئے گا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ میں نماز قائم کرتا ہوں. اقیمو الصلاۃ تم سب نماز قائم کرو، نقیمو الصلاۃ ہم نماز قائم کرتے ہیں یا کریں گے. الحمدللہ ہم نے فعل امر اور فعل نہیں بھی سیکھ لیا ہے. آپ اس کا بناتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول. جیسے اسلم سے مسلم بنا تھا اور مسلم بنا تھا، اس طرح سے اقامہ سے مقیمن اور مقامن بن جائے گا. مقیمن اور مقامن یعنی کہ کاف ان کی زیر فعل امر میں آ جائے گا اور زبر آ جائے گا فعل اس میں اسم فاعل میں آ جائے گا زیر، اور اسم مفعول میں آ جائے گا زبر. مقیمن قائم ہونے والا، مقیمن اور مقامن جس کو قائم کیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. اسلمہ سے اسلام مصدر آیا تھا تو اقامہ سے کیا آئے گا اقامت. اقامہ سے اقامت مصدر آتا ہے. یہاں پر بھی شروع میں حمزہ ہے اور یا الف درمیان میں ہے تو یہاں پر الف ہے درمیان میں جو زائد ہیں تو اقامت کیا آتا ہے اس کا مصدر. آئیے اس کا سیکھتے ہیں. مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اقامتن قائم کرنا. آئیے مونس سیکھتے ہیں. اقامہ سے ہم نے بات کی تھی، اقامہ سے اقامت پڑھا تھا. یہاں پر کمزور حرف جو ہے درمیان میں آیا ہوا اقامہ، وہ یہاں پر نہیں گرا ہے، وہ واپس سے یہاں پر آ گیا. اقامہ آخر میں نہیں تھا چونکہ درمیان میں تھا کمزور حرف، اس لیے وہ گرا نہیں ہے. اگر آخر میں ہوتا تو وہ گر جاتا، جیسا کہ پہلے فار پڑھ لیا تھا، واللہ میں اور نازا میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اقامہ سے اقامت آیا ہے، اور تقیمو سے انت تقیم اور رہیا تقیمو آیا تھا، سیم سی آ جاتا ہے. اس کا پورا ٹیبل سیکھتے ہیں. اقامہ، اقامو، اقامتا، اقامتو، اقامتم، اقامنا. ماضی کا تو یاد رکھیں کہ کاف کے اوپر زبر ہی پڑھنا ہے، جیسے کہ اقامہ ماضی کا پہلے سیغے میں زبر ہے کاف پہ، یہاں بھی زبر ہی پڑھنا. یقیمو، یقیمونا، تقیمو، اقیمو، تقیمونا، نقیمو. اقیم، اقیمو، لا تقیم، لا تقیمو، مقیمن، مقامن، اقامتن. ہوا قام ہیا قامت، ہوا یقیم ہیا تقیم. یہ اقامہ یقیم ہم نے پڑھا. یہ مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش والا مضارع ہے. پیش والا مضارع ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سی 3 میں ہم پڑھیں گے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی 3 میں بہت سے ہم نے پھر مضارع پیش والے پڑھ لیے. تو ٹیبل ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. اب اس کی 6 ٹیبل دیکھتے ہیں. اقامہ اس نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اقیم تو قائم کر، مقیمن قائم کرنے والا، مقامن جس کو قائم کیا جائے، اور اقامت قائم کرنا. اقامہ، یقیم، اقیم، مقیمن، مقامن اور اقامت. اقامہ کے ٹیبل ہم نے سیکھ لیا. آپ ورک بک کے اندر کچھ کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن ہے ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے. سب سے پہلے ہم سب قائم کرنے والے ہیں، یہ ہم سب قائم کرنے والے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ مقیمن قائم کرنے والا، اور مقیمون
قائم کرنے والے، مقیمون قائم کرنے والے، تو نحنو مقیمون ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز، الصلاۃ اللہ کے لیے، للہ اس کو لکھ رہے ہیں اپنے پاس، نحنو مقیمون، مقیم یہاں پر یا آئے گا، مونا الصلاۃ للہ، ٹھیک ہے جی، نحنو مقیمون الصلاۃ للہ ہم سب نماز قائم کرنے والے ہیں للہ اللہ کے لیے۔ دوسرا کوشچن ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اقیمو الصلاۃ، اقیمو تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز، اقیمو تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز۔ تیسرا کوشچن ہے عربی میں ہاں میں جواب دینا، حل یقیمون الصلاۃ، یہ والا اشارہ ہوگا، مضارع میں جمع کا اشارہ ہوگا، حل یقیمون کیا وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، تو نام ہاں میں جواب دیں گے، نام نام یقیمون الصلاۃ، جی ہاں وہ سب نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامہ کے ٹیبل ہم نے سیکھ لیا، اس کے ساتھ دیکھیں کہ اقامہ کی طرح ارادہ کا ٹیبل ہے، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، تو ارادہ کا ٹیبل بھی ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں، جیسے اقامہ تو ارادہ، تو اقامہ جیسے کہ اسلمہ کی طرح پڑھ لیا ہم نے، باب فعال سے آتا ہے، تو ارادہ بھی باب فعال سے ہے، اسلمہ کی طرح ہے، ارادہ ارادو اردتا، ٹھیک ہے، ارادو اردتا اردتو اردتم اردنا، یہاں پر دال اور تا کا مخرج جو کہ سیم آتا ہے، اس لیے اس کو ایسے لکھتے ہیں، ارادہ ارادو ہے، یہاں پر آئے گا اردتو، ٹھیک ہے، اردتو، بیسیکلی یہاں پر شد آتا ہے، تو وہ دال اور تا کا مخرج اسے میں سے اردتو پڑھا جاتا ہے، دال سائلنٹ ہو رہا ہے پڑھنے میں، اردتو اردتم اردنا، یریدو ارادہ سے یریدو آئے گا، یریدو یریدونا تریدو اریدو تریدونا نریدو، تو فعل امر کیا آئے گا، اقیم کی طرح، اقیم ارد، ارد کے ساتھ فعل امر لکھیں گے، حمزہ را اور ارد، جیسے اقیم ہے یہاں پر ارد آ جائے گا، ارد اریدو لا ترد لا تریدو مریدن مرادن اور ارادتن، ٹھیک ہے جی، مریدن یہ ہے اسم فاعل، مریدن مشہور لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ مرید ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے والا، اور مرادن کسے کہتے ہیں، جس کا ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، مرادن۔ یہ پورا ٹیبل ہم نے جب کرنا ہے ورک بک پہ، تو ہم نے ٹیکسٹ بک کے اندر ہمارے پاس جو ٹیبل اقامہ کا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہے، اسی کی طرز پر ہم نے ارادہ کا پورا ٹیبل ورک بک پہ بنانا ہے، اور اس کی جو 6 چابیاں اس کو لازمی طور پر ہم نے سرکل بھی کرنا ہو۔ آخر میں افعال کے کوڈز ہیں، یہ جو ثلاثی مجرد کے 3 افعال ہم نے پڑھے ہیں، 4 فتح نصر ضرب سم، ان کے کوڈ کیسے لکھے جاتے ہیں، اور پھر 3 حرف والے کمزور افعال ہم نے کوڈ 2 میں پڑھے، ان میں کوڈ کیسے لکھے جائیں گے، وعدہ قالا زادہ دعا ہدا خافہ، ان کے کوڈز ہیں، اور پھر ذلہ ذنہ اور مسا کے، اور آخر میں پھر مزید فی کے افعال کے کوڈ ہمیں نظر آ جائے، اس کے ساتھ پلس کا نشان لگا ہوا ہے، علامہ حاسبہ اسلمہ وغیرہ، ان کوڈ کو یاد رکھیں تاکہ ہمیں افعال کو پہچاننا آسان ہو۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آخر میں دعا کریں گے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھرانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔